बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अन्त अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अन्त अहलुहु वफ़अल बिना मा अन्त अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ऐ अल्लाह, तेरे लिए ही हम्द है जो तेरी शान के मुनासिब है। बस तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दुरूद भेज जो तेरे शायान शान है, और हमारे साथ भी वही मामला कर जो तेरी शान के मुनासिब है। बेशक तू ही इस बात का हकदार है कि तुझसे डरा जाए, और तू ही मग़फ़िरत करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको हम अपने चैनल मुस्तनिद ख्वाबनामा ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। अपनी तज़किरतुल औलिया सीरीज़ में आज हम अल्लाह के जिस वली का तज़किरा करेंगे वो है हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह। आप बहुत ही अहले तक़वा बुज़ुर्गों में से हुए हैं और बहुत से मशाइख़ से शर्फ़ नियाज़ हासिल किया, और बहुत अरसा तक हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में रहे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपको वो तमाम उलूम हासिल थे जो औलियाए कराम को हुआ करते हैं, और दर हकीकत आप गंजीना उलूम की कलीद थे। एक मरतबा इमाम अबू हनीफ़ा की मजलिस में हाज़िर हुए तो लोगों ने हिकारत आमेज़ निगाहों से देखा, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा ने सैयदना कहकर खिताब किया और अपने नज़दीक जगह दी। और जब लोगों ने सवाल किया कि इन्हें सरदारी कैसे हासिल हो गई, तो इमाम साहब ने फरमाया कि इनका मुकम्मल वक्त ज़िक्र व शुग़ल में सर्फ़ हुआ है, और हम दुनियावी मशागिल में भी हिस्सा लेते रहे हैं। आपकी ज़िंदगी के कुछ सबक आमोज़ वाक़यात को हज़रत शेख फ़रीदुद्दीन अत्तार ने कुछ यूँ बयान किया है कि इब्तिदा में आप बल्ख के सुल्तान और अज़ीमुल मर्तबत हुक्मरान थे। एक मरतबा आप महवे ख़्वाब थे कि छत पर किसी के चलने की आहट महसूस हुई, तो आवाज़ देकर पूछा कि कौन है। जवाब मिला कि मैं आपका एक शनासा हूँ और ऊँट की तलाश में छत पर आया हूँ। आपने फरमाया कि छत पर ऊँट किस तरह आ सकता है। जवाब मिला कि तख्तो ताज में खुदा किस तरह मिल जाएगा। ये सुनकर हैबत ज़दा हो गए, और दूसरे दिन जिस वक्त दरबार जमा हुआ था तो एक बहुत ही ज़ी चश्म शख्स दरबार में आ पहुंचा, और हाज़िरीन पर कुछ ऐसा रोब तारी हुआ कि किसी में कुछ पूछने की सकत बाकी न रही। वो शख्स तेज़ी के साथ तख्त शाही के नज़दीक पहुंच गया और चारों तरफ कुछ देखने लगा, और जब इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया कि तुम कौन हो और किसकी तलाश में आए हो, तो उसने कहा, मैं क़याम करने की नीयत से आया था, लेकिन ये तो सराय मालूम होती है, इसलिए यहाँ क़याम मुमकिन नहीं। आपने फरमाया कि बरादरम, ये सराय नहीं बल्कि शाही महल है। उसने सवाल किया कि आपसे कबल यहाँ कौन आया था। आपने फरमाया कि मेरे आबा व अजदाद। गर्ज़ के इसी तरह कई पुश्तों तक पूछने के बाद उसने कहा कि अब आपके बाद यहाँ कौन रहेगा। फरमाया कि मेरी औलादें। उसने कहा कि ज़रा तसव्वुर फरमाइए कि जिस जगह इतने लोग आकर चले गए और किसी को सबात हासिल ना हो सका, वो जगह अगर सराय नहीं तो और क्या है। ये कहकर वो अचानक गायब हो गया। इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह रात के वाक़े से ही काफ़ी मुस्तरिब थे, इसलिए इस वाक़े ने और भी बेचैन कर दिया, और आप उसकी जस्तजू में निकल खड़े हुए। और एक जगह जब मुलाकात के बाद आपने उनका नाम दरियाफ़्त किया तो उन्होंने फरमाया कि मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं। इन वाक़यात के बाद आप एक मरतबा लश्कर समेत शिकार के लिए रवाना हुए, लेकिन लश्कर से बिछड़कर तन्हा रह गए, तो निदाए गैबी आई कि ए इब्राहीम, मौत से कबल बेदार हो जाओ। ये आवाज़ मुसलसल आती रही, जिससे आपकी कल्बी कैफियत तब्दील हो गई, और बाद में आपने तख्तो ताज को खैर बात कह दिया, और सहरा बसहरा गिरिया उजारी करते हुए निशापुर के कुर्बो जवाहिर में पहुंचकर एक तारीख व भयानक गार में मुकम्मल 9 साल तक मसरूफ़ इबादत रहे, और हर जुम्मा को लकड़ियाँ जमा करके फ़रोख्त कर देते, और जो कुछ मिलता आधा राह खुदा में दे देते, और बाकी मांदा रकम से रोटी ख़रीद कर नमाज जुमा अदा करते, फिर हफ्ता भर के लिए गार में चले जाते। इसके बाद एक मरतबा शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी ज़ियारत करके फ़रमाया कि अगर ये गार मुश्क से लबरेज़ कर दिया जाता, जब भी इतनी खुशबू न होती जितनी एक बुज़ुर्ग के चंद रोज़ा क़याम से मौजूद है। सहराई सफ़र में आपकी मुलाकात एक ऐसे खुदा रसीदा बुज़ुर्ग से हुई जिसने आपको इसमें आज़म दिया, और आप हमेशा इसी इसमें आज़म के ज़रिए अल्लाह ताला को याद करते रहते।
پھر اسی دوران جب آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ جس بزرگ نے تمہیں اسم اعظم کی تعلیم دی وہ میرے بھائی الیاس ہیں۔ اس کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر حضرت خضر علیہ السلام کی بیعت کی اور بلند مراتب تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ 40 سال مکمل سفر کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچے۔ جب اہل حرم بزرگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ آپ کے استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ آپ نے محض اس خوف سے کہ کوئی شناخت نہ کر سکے خود کو قافلے سے جدا کر لیا، اور جب خادمان اہل حرم نے جو آگے آگے تھے دریافت کیا کہ ابراہیم بن ادھم کتنی دور ہیں، اس لیے کہ اہل حرم ان سے نیاز حاصل کرنے آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایک ملحد اور دہریہ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ یہ سنتے ہی خدام نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ ملحد و دہریہ تو تم خود ہوگے۔ آپ نے فرمایا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، اور جب وہ لوگ آگے نکل گئے تو آپ نے اپنے نفس سے فرمایا کہ اپنے کرتوت کی سزا بھگت لی، کیونکہ خدا کا شکر ہے کہ اہل حرم کے استقبال کرنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس کے بعد جب لوگوں نے آپ کو شناخت کر لیا تو اس قدر عقیدت مند ہو گئے کہ آپ نے بھی وہیں سکونت اختیار کر لی، اور بے شمار افراد آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہوئے، اور آپ کی حالت یہ تھی کہ حصول رزق کے لیے بڑی مشقت کے ساتھ کبھی جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کرتے اور کبھی کسی کے کھیت پر رکھوالی کا کام کرتے۔ جب آپ نے بلخ کی سلطنت کو خیر باد کہا تو اس وقت آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور جب اس بچے نے جوانی میں پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں تو والدہ نے پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد بتایا کہ وہ اس وقت مکہ معظمہ میں مقیم ہیں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے پورے شہر میں منادی کروا دی، جو لوگ میرے ہمراہ سفر حج پر چلنا چاہیں میں ان کے پورے اخراجات برداشت کروں گا۔ یہ منادی سن کر تقریباً 4000 افراد چلنے کو تیار ہو گئے، جن کو وہ لڑکا اپنے ہمراہ لے کر والد کے دیدار کی تمنا میں کعبۃ اللہ پہنچ گیا، اور جب اس نے مشائخ حرم سے اپنے والد کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے مرشد ہیں اور اس وقت وہ جنگل میں لکڑیاں لینے گئے ہیں تاکہ ہمارے اور اپنے کھانے کا بندوبست کر سکیں۔ یہ سنتے ہی لڑکا جنگل کی جانب چل پڑا اور ایک بوڑھے کو سر پر لکڑیوں کا بوجھ لاتے دیکھا۔ گو فرط محبت سے وہ بے تاب تو ہو گیا، لیکن بطور سعادت مندی اور ناواقفیت کے خاموشی کے ساتھ آپ کے پیچھے بازار تک پہنچ گیا۔ وہاں جا کر حضرت ابراہیم نے آواز لگائی کہ کون ہے جو پاکیزہ مال کے عوض پاکیزہ مال خرید لے؟ یہ سن کر ایک شخص نے روٹیوں کے عوض وہ لکڑیاں خرید لیں۔ آپ نے اپنے ارادت مندوں کے سامنے لے جا کر وہ روٹیاں رکھ دیں اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ ایک مرتبہ طواف کے دوران جب آپ کا سامنا اپنے بیٹے سے ہوا تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جسے میں بہت چھوٹا سا چھوڑ کے آیا تھا۔ پھر آپ کا ایک مرید بلخ کے قافلہ کی تلاش میں جب اس لڑکے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ بچہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب اس نے آپ کی مرید سے آمد کا مقصد دریافت کیا تو مرید نے سوال کیا کہ آپ کس کے صاحبزادے ہیں؟ یہ سنتے ہی اس لڑکے نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، لیکن کل ایک بوڑھے لکڑہارے کو دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ شاید یہی میرے والد ہیں، اور اگر میں ان سے کچھ پوچھ گچھ کرتا تو اندیشہ ہے کہ وہ غائب ہو جاتے، اور ان کا نام ابراہیم بن ادھم ہے۔ یہ سن کر مرید نے کہا کہ چلیے میں ان سے آپ کی ملاقات کرا دوں، اور اپنے ہمراہ آپ کی بیوی اور بیٹے کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہو گیا۔ جس وقت بیوی اور بچے کی نظر آپ پر پڑی تو وہ پورے محبت سے بے تابانہ دونوں لپٹ گئے اور روتے روتے بے ہوش ہوئے۔ اور ہوش آنے کے بعد جب ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے تو لڑکے نے جواب دیا اسلام۔ پھر سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ لڑکے نے اسبات میں جواب دے دیا۔ پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی تعلیم حاصل کی ہے؟ لڑکے نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر فرمایا الحمدللہ۔ جب آپ جانے کے لیے اٹھے تو بیوی اور بچے نے اصرار کر کے آپ کو روک لیا، جس کے بعد آپ نے آسمان کی جانب چہرہ اٹھا کر کہا یا الہی اغثنی۔ یہ کہتے ہی آپ کے صاحبزادے زمین پر گرے اور فوت ہو گئے، اور جب ارادت مندوں نے سبب دریافت کیا
تو فرمایا کہ جب میں بچے سے ہم آغوش ہوا تو فرط محبت سے بےتاب ہو گیا، اور اسی وقت یہ ندا آئی کہ ہم سے دوستی کے دعوے کے بعد دوسرے کو دوست رکھتا ہے۔ یہ ندا سن کر میں نے عرض کیا کہ یا اللہ، یا تو لڑکے کی جان لے لے یا پھر مجھے موت دے دے۔ چنانچہ لڑکے کے حق میں دعا مقبول ہو گئی، اور اگر اس پر کوئی اعتراض کرے تو میرا جواب ہے کہ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے زیادہ تحیر خیز نہیں، کہ انہوں نے بھی تعمیل حکم میں اپنے بیٹے کو قربان کر دینے کی ٹھان لی تھی۔ آپ اکثر یہ فرماتے کہ مجھے یہ جستجو رہتی ہے کہ رات میں کسی وقت خانہ کعبہ خالی مل جائے، لیکن ایسا موقع نصیب نہ ہوتا تھا۔ اتفاق سے ایک شب بارش ہو رہی تھی اور میں تنہا طواف میں مشغول تھا، اور میں حسن اتفاق سمجھ کر حلقہ کعبہ میں ہاتھ ڈال کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے لگا، لیکن یہ ندا آئی کہ پوری مخلوق مجھ سے طالب مغفرت ہوتی ہے، اور اگر میں سب کو معاف کر دوں تو پھر میری غفاریت اور رحمانیت کی کیا قدر رہ جائے گی۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ، میری مغفرت فرما دے۔ ندا آئی کہ دوسروں کے متعلق ہم سے سوال کر کے اپنے متعلق ہم سے کچھ نہ کہو، کیونکہ دوسروں کے لیے تمہاری سفارش مناسب ہے۔ کسی نے بطور نذرانہ آپ کو 1000 درہم پیش کرتے ہوئے قبول کر لینے کی استدعا کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں فقیروں سے کچھ نہیں لیتا۔ اس نے عرض کیا کہ میں تو بہت امیر ہوں۔ فرمایا کہ کیا تجھے اس سے زائد دولت کی تمنا نہیں؟ اور جب اس نے اس بات میں جواب دیا تو فرمایا کہ تو اپنی رقم واپس لے جا، کیونکہ تو فقیروں کا سردار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس کو 3 حالتوں میں دل جمعی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ اول تلاوت کلام مجید کے وقت، دوم حالت نماز میں، سوم ذکر و شغل کے وقت۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حشر میں بھی وہی عمل وزنی ہوگا جو دنیا میں گراں محسوس ہوتا ہے، یعنی جس عمل کو کرنے میں دنیا میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے اسی کا اجر زیادہ ملے گا۔ ایک دن آپ کے پاس حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور سوال کیا کہ آپ نے دنیا سے فرار کیوں اختیار کیا؟ فرمایا کہ اپنے دین کو آغوش میں لیے صحرا بہ صحرا، کریا کریا اس لیے بھاگتا ہوں کہ دیکھنے والے مجھے یا تو مزدور تصور کریں یا دیوانہ، تاکہ اپنے دین کو سلامت لے کر موت کے دروازے سے نکل جاؤں۔ ماہ رمضان میں آپ جنگل سے گھاس لے کر فروخت کیا کرتے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کو خیرات کر کے پوری شب عبادت میں مصروف رہتے، اور جب آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو نیند نہیں آتی؟ فرمایا کہ جن آنکھوں سے ہمہ وقت سیلاب بے اشک رواں ہو اس کو بھلا نیند کیوں کر آ سکتی ہے؟ اور آپ کا یہ معمول تھا فراغت نماز کے بعد اپنا چہرہ چھپا کر فرماتے کہ مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو میرے منہ پر نہ مار دے۔ ایک دن آپ کو کھانا نصیب نہ ہوا تو شکرانے کی 400 رکعتیں ادا کیں، اور اسی طرح مکمل 7 روز گزر گئے۔ آپ کے ضعف و کمزوری میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھوک کا اظہار کیا، چنانچہ اسی وقت ایک نوجوان آپ کو اپنے مکان پر لے گیا اور آپ کو پہچان کر عرض کیا کہ میں آپ کا دیرینہ غلام ہوں اور میری تمام املاک آپ ہی کی ملکیت ہے۔ یہ سن کر آپ نے اسے آزاد کر کے تمام جائیداد اسی کے حوالے کر دی، اور یہ عہد کر لیا کہ اب کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا، کیونکہ روٹی کے ایک ٹکڑے کی طلب پر پوری دنیا پیش کر دی گئی ہے۔ ایک شخص برسوں آپ کی صحبت میں رہ کر جب واپس جانے لگا تو عرض کیا کہ اگر کچھ برائیاں یا خامیاں آپ نے میرے اندر دیکھی ہوں تو متنبہ فرما دیں تاکہ میں ان کے ازالے کی کوشش کرتا رہوں۔ فرمایا کہ میں نے سدا تمہیں نظر محبت سے دیکھا ہے اور ایوب پر صرف دشمن کی نظر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حجام آپ کا خط بنا رہا تھا کہ کسی نے عرض کیا کہ اس کو کچھ معاوضہ دے دیجیے گا، چنانچہ آپ نے ایک تھیلی اٹھا کر اس کو دے دی، لیکن اسی وقت اتفاق سے ایک سائل آ گیا اور حجام نے وہ تھیلی اسے دے دی۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اس میں تو سونا اور اشرفیاں بھری ہوئی تھیں۔ اس نے کہا کہ اس کا علم تو مجھ کو بھی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ انسان دل سے غنی ہوتا ہے نہ کہ دولت سے، لیکن میں جس کی راہ میں لٹاتا ہوں اس سے آپ ناواقف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ جملہ سن کر مجھے بے حد ندامت ہوئی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک غلام خرید کر جب اس کا نام دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ آپ چاہے جس نام سے پکاریں۔ پھر میں نے جب یہ سوال کیا کہ تم کیا کھاتے ہو
تو اس نے کہا کہ جو آپ کھلا دیں۔ میں نے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جو آپ کی خواہش ہو۔ غلام کو ان چیزوں سے بحث نہیں ہوا کرتی۔ یہ سن کر میں نے سوچا کہ کاش میں بھی اللہ تعالیٰ کا یوں ہی اطاعت گزار ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ کسی نے آپ سے نصیحت کرنے کی خواہش کی تو فرمایا کہ خالق کو محبوب رکھتے ہوئے مخلوق سے کنارہ کش ہو جاؤ، اور بند کو کھول دو اور کھلے ہوئے کو بند کر لو۔ اور جب اس نے اس جملے کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ سیم و زر یعنی چاندی سونے کی محبت کو چھوڑ کر تھیلی کا منہ کشادہ کر دو اور لغویات سے احتراز کرو۔ ایک اور موقع پر کسی نے آپ سے نصیحت کرنے کی خواہش کی تو فرمایا کہ 6 عادتیں اختیار کر لو۔ نمبر 1، جب تم گناہ کا ارتکاب کرتے ہو تو خدا کا رزق مت استعمال کرو۔ 2، اگر گناہ کا ارادہ ہو تو خدا کی مملکت سے نکل جاؤ۔ سوم، ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں خدا نہ دیکھ سکے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں وہ نہیں دیکھ سکتا؟ وہ تو دلوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیا انصاف ہے کہ اس کا رزق استعمال کرو، اسی کے ملک میں رہو اور اسی کے سامنے گناہ بھی کرو۔ چوتھے یہ کہ فرشتہ اجل سے توبہ کا وقت طلب کرو۔ پنجم، منکر نکیر کو قبر میں مت آنے دو۔ ششم، جب جہنم میں جانے کا حکم ملے تو انکار کر دو۔ یہ سب باتیں سن کر سائل نے عرض کیا کہ یہ تمام چیزیں تو ناممکنات میں سے ہیں اور کوئی بھی ان کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمام چیزیں ناممکن العمل ہیں تو پھر گناہ نہ کرو۔ یہ سن کر وہ شخص تمام گناہوں سے تائب ہو گیا اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ سفر حج کے دوران آپ کو کھانا میسر نہ آیا تو ابلیس نے سامنے آ کر کہا کہ سلطنت چھوڑ کر صفائے فاقہ کشی کے اور کیا ملا؟ اسی وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میرے دشمن کو کیوں میرے پیچھے لگا دیا؟ تو جواب آیا کہ جو چیز تمہاری جیب میں ہے اسے پھینک دو تاکہ تمہیں اس کا راز معلوم ہو جائے۔ چنانچہ جب آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو تھوڑی سی چاندی برآمد ہوئی، اور جو ہی وہ آپ نے پھینکی تو وہ شیطان رفو چکر ہو گیا۔ آپ فرمایا کرتے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ کوئی کتاب بغل میں دبائے ہوئے ہیں، اور میرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس میں اللہ کے دوستوں کے نام درج کرتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس میں میرا نام بھی شامل ہے؟ فرمایا کہ تمہارا شمار خدا کے دوستوں میں نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس کے دوستوں کا دوست تو ضرور ہوں۔ یہ سن کر وہ کچھ دیر ساکت رہے، پھر فرمایا کہ مجھے اللہ کی جانب سے یہ حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے تمہارا نام درج کر دوں، اس کے بعد دوسروں کا، کیونکہ اس کے راستہ میں مایوسی کے بعد ہی امید آتی ہے۔ آپ کے انتقال کی اطلاع ملنے کے بعد آپ کی گمشدگی کی وجہ سے یہ تو معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کا مزار کہاں ہے، اور نہ یہ پتہ چلا کہ انتقال کس جگہ ہوا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ آپ کا مزار بغداد میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر کے نزدیک شام میں مدفون ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی تذکرۃ الاولیاء سیریز میں آئندہ کسی دوسرے ولی اللہ کے تذکرات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔